अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी जमात के अमीर मौजूद हैं कि जिनकी जमात ने मजहबी हवाले से भी इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया और उसी बुनियाद पे उन्होंने मुल्क की सियासत में भी एक बहुत इम्पैक्टफुल किरदार अदा किया है। जो लोग मजहब से करीब हैं, जो लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास रखने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले हैं, वो उनके नज़दीक इनका बहुत एहतराम है, बहुत मोतबर समझे जाते हैं। ये भी इनके वालिद साहब भी, और मुल्क की सियासत में भी इन्होंने खातिर खा कामयाबी हासिल की है। करीब हो सकता है कि वो इक़्तिदार के ऐवानों में भी आपको नजर आए। हमारे साथ इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लामा साहब, इंटरव्यू शुरू करने से पहले इजाजत चाहिए आपसे। कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, कुछ सख्त सवाल भी होंगे, तो उन सख्त सवाल की इजाजत मैं आपसे पहले से ले रहा हूँ। वो उसके लिए आपने इजाजत मुझे देनी है, मैं इंसिस्ट करूंगा आपसे। दूसरी बात सर ये, आपका जो इससे पहले वाला बाकायदा इंटरव्यू था, अगर मैं गलत नहीं, मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ ही आपका वो इंटरव्यू था, उसका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ लामा साहब कि शायद आपने इसकी वजाहत नहीं की, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आपने जरूरी नहीं समझा इसकी वजाहत करना, क्योंकि उस क्लिप को लेकर के खास तौर पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। उसमें आपके जुमले ये थे, मुबश्शिर लुकमान साहब ने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप मजहब को लेकर के सियासत करते हैं, तो उसमें आपके जुमले ये थे, आपने कंपैरिजन किया था कि अगर इमरान खान रास्ते मदीना का नाम लेकर सियासत कर सकते तो हम मजहब के नाम पे सियासत क्यों नहीं कर सकते। उसको नेगेटिवली लिया गया बहुत हद तक। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपका मतलब वो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वो क्लिप ऑन एयर गया और जिस तरह से उसको फिर बाद में वायरल किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें जो कमेंट्स आते थे और जो कैप्शन लिखी जाती थी, बड़ी नेगेटिव लिखी जाती थी कि देखा, हम ना कहते थे बिल्ली थैले से बाहर आ गई, हम ना कहते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मजहब का सहारा लेके सियासत करना चाहती है, असल मकसद तो उनका सियासत करना था। उस क्लिप की अल्लामा साहब अपने जुमले की वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली अदर भाई। करने वाले जो कुछ कहें, आज़ाद है उनकी ज़बानें। यहाँ पर मुल्क में बहुत सारी आज़ादी हैं, तो ये भी साथ में आज़ादी है, लेकिन खैर जुदा दीन सियासत से हो तो रह जाती है चंगेजी। मैंने उसको उर्दू में कहा है, सलीस उर्दू में कहा है कि भाई दीन के नाम पर सियासत क्यों, सियासत से तो दीन जुदा ही नहीं है, और दीन सियासत से जुदा हो तो रह जाती है चंगेजी। तो इतनी सी बात है कि कोई भी इस मुल्क में अपना बयानिया, अपना नैरेटिव लाकर वो मुल्क में जो मर्जी करे। एक आज़ाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको हक हासिल है कि वो अपने नजरिया बयान करें। आपको नहीं लगता कि वो जो जुमले थे आपके, उन अल्फाज का मतलब यूं निकाला गया कि मजहब आड़ है आपके लिए और मकसद सियासत है? जैसे कि एक और जमात पे इल्जाम लगता है कि जी रास्ते मदीना का नाम लेते और करते सियासत है, तो आपको उससे नथी कर दिया गया। भाई हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि सियासत दीन से जुदा है। अगर सियासत को दीन से जुदा कर दिया जाए तो वो चंगेजियत है। इमरान खान साहब सही सियासत कर रहे हैं, रियासत मदीना का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं? रियासत मदीना का नाम लेकर नहीं, मैंने कहा था हम दीन की सियासत कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके नाम पर और उसका नाम लेकर अपने मकासद हासिल करना, ये तो फिर जायज नहीं है ना किसी से। आपकी सियासत ठीक है, उनकी सियासत जो वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं वो गलत। अगर वो रियासत मदीना बनाए तो उनकी रियासत सियासत ठीक है। अगर देखें कौल और अमल जो है ना, कौल और अमल ये जाहिर करता है फेल, कॉल ऑफ फेल, कि आप क्या कर रहे हैं, कह मैं कुछ और रहा हूँ, कर मैं कुछ और रहा हूँ, तो वो हमेशा के लिए गलत होगा। अगर मैं दीन का नाम ले रहा हूँ तो मुझे दीन के ऊपर बात करनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के मुताबिक अपनी सियासत को लेकर चलना है। तो इसी तरह अगर वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो ये कोई गलत तो नहीं है, दुनिया में कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उसके उसूलों पर भी तो कायम रहना है। इसी तरह मैं दीन की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर नजरिया किसी और का, किसी कुफ्र का, किसी भी का चलाऊं तो फिर मैं तो गलत कर रहा हूँ। अगर मैं दीन की बात कर रहा हूँ और उसके उसूलों पर चल रहा हूँ तो फिर मैं ठीक सियासत कर रहा हूँ। अच्छा, मानिए ये नहीं कि आप दीन और दीन और सियासत को साथ लेकर चल रहे हैं, हम इसको इस तरह जुदा ही नहीं कर सकते, साथ तो नहीं, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आप पे इल्जाम क्या लगता है? मैं इस इंटरव्यू में सर अल्लामा साहब बात करूंगा उन इल्जामों की, क्योंकि होता है कि जो आपको देखिए, जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपको आपकी पैरवी करते हैं, वो तो यूट्यूब पे आपके बयान सुन लेंगे ना, वो तो आपको पहले से ही चाहते हैं। तो क्यों ना इस इंटरव्यू का फायदा उठा के उन लोगों के शकों को शुबात दूर किया जाए जो या तो अभी आपके दायरे में आए नहीं है, या आपसे नफरत करते हैं, या आपको गलत कहते हैं। अब ये इल्जाम भी है आप पे अल्लामा साहब, आप थे या बाबा जी थे, आपकी जमात को और आपको, अगर आप सियासत में आए हैं और दीन को आप जो है वो साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो ये आइडिया आपका नहीं था, ये आपको लाने वाले कोई और हैं, एस्टैब्लिशमेंट आपके पीछे थी,
اسٹیبلشمنٹ آپ کو لے کے آئی, ایک پاور ٹول کے طور پہ لے کے آئی, ایک پریشر گروپ کے طور پہ لے کے آئی, یہ آپ پہ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں, اس کا کوئی جواب ہے؟ دیکھیں اس کا جواب ہوتا ہے انسان کا عمل, کہ ہم ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی چاہت ہو اس کے مطابق کر رہے ہیں, جو لے کر آتا ہے وہ اپنے مفاد اٹھاتا ہے. آپ ایک چیز ثابت کر دیں کہ آج تک تحریک لبیک پاکستان نے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی تمنا, آرزو یا کسی بھی حسد کے مطابق کام کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریے کے اوپر آئی, اور یہ ملک جس ملک کو ہم نے حاصل کیا ہے, آپ مجھے بتائیں سیاست کے نام پر حاصل کیا ہے؟ دین کے نام پہ, اسلام کے نام پہ آیا تو یہ جائز ہے؟ جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کی بات کرنا یہ جرم ہے, اور اس کے نظام کو چلانے کی بات کرنا اور اس کے نظام کو ڈھالنے, پورے ملک کو اس کے مطابق ڈھالنے کی بات کرنا یہ جرم ہے. نہیں, لیکن یہ بھی اب آپ کو جو الزام لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا, لیکن اگر اسلام کے نام پہ لیا گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اپنے ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ مار پیٹ رہے ہوں, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہو, انہی کے رستے روک دیے جائیں, انہی کے شاہراہیں بند کر دی جائیں, اور پھر انہی پولیس والوں کو جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں انہی کو مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی ایک شخص کو, شہری کو تھپڑ بھی مارا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت؟ الزام ہونا نہیں ہے, آج تک کوئی ایک ثبوت ملا ہے؟ وہ 6 پولیس والے جو شہید ہوئے تھے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تحریک لبیک پاکستان کا کیسے کردار ہو سکتا ہے. آپ نے جب خندقیں کھود دیں, آپ نے جب ان کے اوپر شیل اور گولیاں برسائیں, تو ہمیں کیا معلوم, ہم تو خود شہید ہونے والے ہیں. وہ اسلحہ بردار فورس آپ کی نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. آج تک تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک خالی گولی کا خول بھی ثابت ہو جائے تو ہم جرمدار ہیں, سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک. آپ کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں سر؟ جی دہشت گردی کے پرچے ہیں, تو اس ملک میں کس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے نہیں ہیں؟ عمران خان کے خلاف بھی ہیں. سب کے خلاف ہیں. اس دہشت گردی کی تو آج تک تعین نہیں ہو سکا کہ دہشت گرد ہے. آپ مانتے ہیں کہ ان شہید پولیس والوں کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے, اور ان جو ہمارے شہداء ہیں ان کو بھی, ان کے قاتلوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج اس ملک کا جمہوری حق ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں روڈ بلاک آتا ہے کرنا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں کرنا چاہیے, بالکل کسی کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی کوئی نہ سنے اور آپ کو اس حد تک, اس سے پہلے کوئی کسی کے کان پر جوں بھی نہ رہیں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں. مکہ میں نظام کفر کا راج تھا, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد میں صبر کیا, ظلم سہا, لیکن انہوں نے اپنی بات سنوانے کے لیے نہ اس طرح کا احتجاج کیا. آپ مجھ سے زیادہ دین کا علم اور تاریخ کا علم رکھتے ہیں. نہ کسی کا رستہ بلاک کیا, یہاں تک کہ جو ان کا رستہ بلاک کرتے تھے ان کے حق میں بھی دعا کی. تو آپ تو ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. جی میں ان کی سنت پہ بالکل عمل کرنے والا ہوں, لیکن آپ بات عادی کرتے ہیں نا. جی بات یہ عادی, وہ بھی کفر کا معاشرہ ہے, میں آپ کو عادی بات کرتے ہیں نا. یہ آپ نے مکی زندگی کی بات کی, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے فتح مکہ کے لیے ناکے بھی لگوائے ہیں. یہ آپ نہیں بیان کرتے, یہ آپ کو پڑھایا نہیں گیا پوری قوم کو. نہیں سنیں نا, اب دیکھیں آپ کی بات ہو چکی تھی. نہیں دیکھیں میں آپ کی بات تعامل سے سن رہا ہوں, آپ میری جواب سن لیں. آپ کا سوال میں نے لے لیا, آپ جواب سن لیں. جواب یہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک رخ بتایا جاتا ہے, وہ رخ ہم نے سہا ہے. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت بھی کی, اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر واپس بھی آئے. پھر مرہ زہران پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بھی لگایا. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر آنے جانے والی ساری آبادی کو بند بھی کیا. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت مولا کائنات کو بھیجا کہ فلاں مقام پہ خاتون ان کے لیے خبر لے کر جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر لشکر آ رہا ہے, تو اس کو پکڑ کر واپس اس سے خط بھی برآمد کرایا. یہ پوری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. ہم اس کے بالکل رائج نہیں ہے کہ کسی کا راستہ روکنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات کو سنوانے کے لیے حل کیا ہے. مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات منوانے کے لیے اس حد تک جانا پڑتا ہے. آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. میں جیل میں تھا, ہمارا 19 دن احتجاج رہا, جس میں سے 10 دن احتجاج, بلکہ 12 دن احتجاج, اور شاید 12-13 دن احتجاج روڈ نہیں بند کیا گیا, سائیڈوں پر بیٹھ کر کیا گیا. کہ ایک شخص کی پوری ریاست, پوری حکومت میں کان پر جوں تک نہیں دیں گی. یہی بات ہم کرتے تھے کہ جب یہ پہلے 12 دن 15 دن بیٹھے ہوئے تھے, کیوں کوئی ان کی بات سننے کو نہیں آیا. اب اگر یہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس ملک میں ہر چیز کو ایک حد تک لے کر جایا جاتا ہے. جب اس کا ریئیکشن آتا ہے تو پھر اس کو غلط قصوروار اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. علامہ صاحب کی یہ بات جو جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہے وہ ٹھیک ہے, یہ نہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ بات, یہ کام میرا نہیں ہے. جو صلح نامہ کے درمیان ہوا اور حکومت کے درمیان ہوا, اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کہا معاہدہ جنہوں نے جس کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بات کریں نا جی. میرے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہوا. میں تو آج بھی کہتا ہوں معاہدہ میرے ساتھ نہیں ہے.
معاہدہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے تھے اور حکومت کے وزراء تشریف لائے تھے, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے تھے. جی ہاں, آپ مفتی منیب الرحمان صاحب میں ان کی بات کو آن کرتا ہوں, اس معاہدے کو نہیں, میں بالکل آن کرتا ہوں, ایک ایک حرف ایک ایک زبر زیر کو آن کرتا ہوں. تو پھر آپ نے کال آف کیوں کر دیا؟ بھائی اسی لیے کر دیا کہ ہمارے بڑوں نے آ کے کہا, وہ ہمارے بڑے ہیں. اچھا آپ نے اس کو آن کر لیا, حکومت نے پھر ڈس آن کر دیا اس کو, تو پھر آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہے؟ کس نے ڈس آن کیا؟ حکومت نے پھر ڈس آن کر دیا نا. ایک بندہ ثابت کر دیں جس نے کہا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. نہیں, حکومت نے ڈس آن کر دیا نا. جو چیزیں آپ کو چاہیے تھیں, جو چیز آپ کے مطالبات تھے, مانے حکومت نے؟ مانے بالکل مانے. کون سا مطالبہ رہتا ہے آپ مجھے؟ فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے اس میں. جی فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے آپ؟ جی فرانس کے سفیر یہاں پہ ملک میں تھا ہی نہیں, وہ تو چلا گیا ہوا تھا. تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ بھائی احتجاج اس لیے کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اب یہ بہت بڑا تب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ, لیکن آپ احتجاج کر رہے تھے. نہیں, اس وقت تک وہاں ملک میں موجود تھا. ہم ثبوت دے سکتے ہیں, منوا نہیں سکتے آپ کو, ثبوت دے سکتے ہیں. شیخ رشید کہتے تھے کہ نہیں ہے. شیخ رشید کو پتا ہوگا, پھر وہ جواب دے سکتا ہے کہ نہیں. میں اس دن کی نہیں انٹیلیجنس, میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پر یہاں پر موجود ہے یا نہیں, وہ سارا کچھ آج بھی موجود ہے. کوئی ملک کا سفیر اس ملک کی ایمبیسی میں موجود ہے, وہ تاریخیں ساری آپ کو میں چیک کروا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے ہمارا احتجاج تھا, ملک اس کو نکالو. سفیر ملک سے یہ نہیں بھیج سکے, ملک سے ملک بدر نہیں کر سکے. ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, لہٰذا نفرت کے طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اور سفیر نے جب پاکستان میں حالات دیکھے تو وہ خود بخود پاکستان سے چلا گیا. صرف اتنا سفر ہے. نہیں تو وہ واپس آ گیا نا, وہ چھٹیاں منانے گیا واپس آ گیا. بھائی ہم نے تو اس کو بھیجنا تھا نا, ہم نے تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا نا. وہ تو اپنی مرضی سے گیا, وہ آپ سے تنگ کے تھوڑی گیا. دیکھیں ہم نے تو وہ واپس آ گیا. میری بات بدر کرنا تو اور چیز ہوتی ہے. میری بات سنیں, ہم نے تو اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا. ہمارا مطالبہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ چاہتے تھے نا کہ نکالیں اس کو. ہاں جی, کیسے تعلقات بھی ختم کیسے؟ اگر آپ ملک بدر کرتے ہیں سفیر کو, تو پھر تو آپ کو سفارتخانہ بند کرنا پڑتا ہے. جی ہم نے یہ کہا تھا. سفارتخانہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی ہماری جو معاہدہ ہوا نا, سفیر آج بھی بیٹھا ہوا ہے. جی سفیر آج میں آپ کو بتا رہا سفارتخانہ بھی چل رہا ہے. میری بات سنیں, آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سفیر بھی آ گیا ہوگا, سفارت خانہ بھی چل رہا ہوگا. یہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. انہوں نے ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی نہیں کی. احتجاج تو ہمارا اس پر تھا کہ پارلیمنٹ میں لاؤ اور بحث کرو. کہاں گئے وزیر اعظم سے لے کر اور نیچے تک, کہاں گئے؟ ملک میں 300 سے 350 ابو جتنے بھی MNAs, پارلیمنٹ میں ایک آئی تھی نا قرارداد کہ یار اس کے اوپر بحث کرو اور اس کو فیصلہ کرو کہ روزانہ احتجاج بھی ختم. ہم نے تو حل دیا تھا کہ احتجاج بھی ختم کرو, کوئی احتجاج ہی نہ کرے. حکومت کا کام ہو, یہ قانون منظور ہے, کسی نے بات کی ہے اس کے سفیر کو ملک بدر کرو. بھائی ہمیں سب سے پہلے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے. ہم سب عاشقان رسول ہیں, یہاں کوئی بھی عاشقان رسول کے بغیر نہیں جیتا, عشق رسول کے بغیر نہیں جیتا. اس کو ملک بدر کر دو. کہاں گئی وہ پارلیمنٹ؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ تو ان کا حق تھا نا. ہمارے پاس اقتدار ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتاتے کہ یہ کیسے قانون بنا کر ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور اپنے آقا و مولا کی عزت اور ناموس پر کیسے پہرا دیا. بڑا اچھا یہ آپ نے مشورہ دیا. مشورہ نہیں دیا, یہ ہم نے مطالبہ کیا. لیکن یہاں شروع کے مطالبوں میں یہ مطالبہ نہیں, سب سے پہلے زیادہ زور تھا سفیر کی. ارے بھائی سب سے پہلے اگریمنٹ ہے, میں آپ کو لا کر دے دیتا ہوں. اس کی پہلا یہ شرط پڑے کہ ملک میں فرانسیسی سفیر کو ملک کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ملک بدر کیا جائے گا. یہ لفظ آپ غور کریں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن اس میں علامہ صاحب ہوا یہ, اس پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے کہ اس میں کچھ آپ کی طرف سے بیچارے لوگ, بچے وہ بھی یتیم ہو گئے, کچھ اس طرف سے بھی ہو گئے. کیا اس سے کچھ حاصل بھی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے؟ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے, اگر ان کو اقتدار مل جاتا ہے, آپ لوگ ان کو اقتدار سونپ دیتے ہیں, جمہوری ملک ہے, صوبے کا یا وفاق کا یا کسی بھی ایک حلقے کا, تو پھر ان کے پاس ان کی پالیسیز کیا ہیں, انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے, انہوں نے کس طرح سے, کیونکہ بعض لوگ یہ دعویٰ